यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 92 में आज हम उर्दू मकतूब निगारी पढ़ेंगे और उसके बाद उर्दू के कुछ अहम खतूत के मजमूओं को डिस्कस किया जाएगा और आखिर में टीजीटी में पूछे गए कुछ अहम सवालात हल किए जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मकतूब या ख़त होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मकतूब या ख़त दो अफराद के माबैन तरसील ख़याल का एक वसीला है जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना पैगाम पहुंचाता है। यानी एक आदमी किसी दूसरे आदमी को मैसेज भेजने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए जो वसीला इस्तेमाल करता है उसे ही हम मकतूब या ख़त कहते हैं। मकतूब आम तौर से सीगे वाहिद मुतकल्लिम में होते हैं। मैं, उसमें मैं लिखा जाता है, यानी कि जो ख़त होता है वो वाहिद मुतकल्लिम के सीगा में होता है और इनमें यानी कि खतूत में रोज़मर्रा की छोटी बातों का तज़किरा किया जाता है जिनका ताल्लुक़ मकतूब निगार यानी कि ख़त लिखने वाले से या मकतूब इलैह जिसे ख़त लिखा जा रहा है उससे होता है। मकतूब में तमाम जानदार और बेजान अशिया को मौज़ूए बहस बनाया जा सकता है। जो स्टार्टिंग के जो खतूत होते थे वो कैसे होते थे, बहुत ही ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ होते थे। इबारत जो होती थी वो मुरस्सा और मुसज्जा होती थी। अलकाब और आदाब बेहद मुबालगा से भरे हुए होते थे, आली जनाब, जहाँ पना, ठीक है। और उसके बाद क़िबला व काबा, इस तरह से अलकाब उसमें इस्तेमाल होते थे। लेकिन जब मिर्ज़ा गालिब आए तो उन्होंने बहुत आसान और सलीस ज़बान में खतूत लिखने की इब्तिदा की। तो मिर्ज़ा गालिब ने खतूत की रिवायती तरीक़ों को बदला था और खतूत निगारी या मकतूब निगारी के उसूल अपने एक पेश किए, ठीक है। उन्होंने हातिम अली मेहर के नाम एक ख़त लिखा जिसमें वो फरमाते हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? तो मिर्ज़ा गालिब ने, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल के इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब का ये कौल कि उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया किसके नाम के ख़त में शामिल है? तो हातिम अली मेहर के नाम जो उन्होंने ख़त लिखा था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। अच्छा, मकतूब के जो अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मकतूब नवेश का पता और नाम, तारीख़ तहरीर यानी जिस दिन लिखा जा रहा है उसकी तारीख़, निशान मजारिया और मुक़द्दमा, हवाला निशान, अलकाब, आदाब, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा, मकतूब नवेश का यानी जो ख़त लिख रहा है उसका दस्तख़त, मकतूब इलैह का नाम और पता, जिसे ख़त पहुंचना है उसका नाम और पता, ये अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं। खतूत की कितनी किस्में होती हैं यहाँ पे लिखी हुई है, आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। हम इसका आगाज़ कैसे हुआ उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ ये समझते हैं। तो उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ फ़ारसी असनाफ़ अदब की तक़लीद में हुआ, यानी कि फ़ारसी की नकल करते हुए, फ़ारसी की तक़लीद करते हुए उर्दू में भी मकतूब निगारी शुरू हुई। प्रोफेसर उन्वान चिश्ती ने लिखा है कि उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त 6 दिसंबर 1822 का है जिसके कातिब वाला जाह बहादुर नवाब कर्नाटक के बेटे हिसामुल मलिक बहादुर हैं, ठीक है। हिसामुल मुल्क बहादुर जिन्होंने सबसे पहले 6 दिसंबर 1822 को उर्दू में ख़त लिखा था, ये प्रोफेसर उन्वान चिश्ती बता रहे हैं, ठीक है। इन्हीं का ख़त सबसे पहले दस्तयाब हुआ 6 दिसंबर 1822 का। बाद लोगों ने रजब अली बेग सुरूर जिन्होंने फ़साने अजायब लिखी थी,
ٹھیک ہے، اور غلام غوث بے خبر کو اردو کا پہلا مکتوب نگار قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجب علی بیگ سرور یا غلام غوث بے خبر، ان دونوں کا نام آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اردو کے پہلے مکتوب نگار کی حیثیت سے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کے باقاعدہ پہلے مکتوب نگار کون ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا مرزا غالب۔ مرزا غالب اردو کے باقاعدہ پہلے مکتوب نگار ہیں۔ اب اردو کے کچھ مشہور مکتوب نگاروں اور ان کے خطوط کے مجموعوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں سے سوال کافی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ سوال یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ خط کس کا ہے، آپ کو ایک خطوط کا مجموعہ دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس صنف سخن سے ہے۔ جیسے زیر لب دے دے گا، زیر لب اس کا تعلق افسانہ سے ہے یا پھر ناول سے ہے، انشائیہ سے ہے یا پھر خطوط سے ہے، تو اس طرح سے آپ آنسر کریں گے۔ چلیے کچھ اہم مکتوب نگاروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کے خطوط۔ رجب علی بیگ سرور چونکہ مانے جاتے ہیں اردو کے پہلے مکتوب نگار، تو ان کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے انشاء سرور۔ غلام غوث بے خبر، ان کے خطوط ان کے نام سے ہی پتہ چل جا رہے ہیں، اس لیے اکثر پوچھے نہیں جاتے ہیں۔ فغان بے خبر اور انشاء بے خبر، تو یہ دونوں جو ہیں انشاء سرور رجب علی بیگ سرور کا خط ہے، اور غلام غوث بے خبر کے خطوط کا مجموعہ فغان بے خبر اور انشاء بے خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی دونوں کو اردو میں اولیت حاصل ہے مکتوب نگاری میں۔ اب باقاعدہ طور پر شروعات کی خطوط لکھنے کی مرزا غالب نے، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کے پہلے خطوط کے مجموعے کا نام ہے عود ہندی، ٹھیک ہے۔ عود ہندی جو ہے یہ 162 خطوط اس میں شامل ہے۔ کتنے؟ 162، 162۔ اور یہ خطوط کا مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ تو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے، ٹھیک ہے۔ 1869 میں انہوں نے انتقال کیا نا، تو اس سے 4 مہینے پہلے اکتوبر 1868 میں، ٹھیک ہے، عود ہندی جو غالب کا پہلے خطوط کا مجموعہ تھا وہ شائع ہوا تھا۔ کب؟ 1868 میں۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا اہم ہے وہ ہے اردو معلی، موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو معلی غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اس میں کتنے خطوط ہیں؟ 472 خطوط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد، کب؟ تو مارچ 1869 کو یہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خطوط بعض لوگوں کے ذریعہ جمع کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے۔ یہ خطوط اکثر اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں کہ کس نے مرتب کیا، جیسے مہر غالب عبدالغفور سرور نے، ٹھیک ہے۔ مکاتیب غالب مرتب کیا امتیاز علی عرشی نے۔ ادبی خطوط غالب، اس کو مرتب کیا مرزا محمد عسکری نے۔ خطوط غالب یہ مہیش پرساد نے مرتب کیا۔ نادرات غالب یہ آفاق حسین نے مرتب کیا۔ خطوط غالب غلام رسول مہر نے۔ غالب کی نادر تحریریں خلیق انجم نے، اور غالب کے خطوط کو مرتب کیا کس نے؟ خلیق انجم نے۔ تو یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے مکاتیب غالب یہ کس نے مرتب کیا، یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ مکاتیب غالب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مرتب کس نے کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو امتیاز علی عرشی نے۔ حالی کے خطوط کا مجموعہ مکاتیب حالی ہے، ٹھیک ہے۔ شبلی کے خطوط کا مجموعہ مکاتیب شبلی ہے۔ مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ مکاتیب مہدی ہے۔ اور سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ کیا ہے؟ نقوش زندہ ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ نقوش زندہ
یہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ چونکہ نقوش زندہ نام سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سجاد ظہیر کا، اس لیے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے۔ نقوش زندہ سجاد ظہیر کا ہے، مکاتیب سر سید احمد خان کا ہے، مکاتیب اقبال علامہ اقبال کا ہے۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ غبار خاطر ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کاروان خیال، نقش آزاد، مکاتیب ابوالکلام اور تبرکات آزاد، یہ سب خطوط کے مجموعے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ غبار خاطر پوچھا جاتا ہے۔ غبار خاطر مئی 1946 میں یہ شائع ہوا تھا۔ انہوں نے یہ جو خطوط لکھے تھے کہاں سے لکھے تھے؟ تو قلعہ احمد نگر جیل سے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ کس کے نام لکھے تھے؟ تو ان کے ایک دوست تھے حبیب الرحمن خان شیروانی، تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ غبار خاطر کے مکتوب علیہ کون ہیں؟ تو حبیب الرحمن شیروانی ہیں۔ تو غبار خاطر آپ کو یاد رکھنا ہے، مئی 1846 میں لکھا گیا۔ اس میں کل خطوط کتنے؟ 24، ٹھیک ہے۔ غبار خاطر میں کل کتنے خطوط ہیں؟ 24 خطوط ہیں۔ مکاتیب عبدالحق، یہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ منانم، یہ آپ کو یاد رکھنا اہم ہے، فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ منانم ہے، جو کہ محمد طفیل مدیر نقوش، جو نقوش کے مدیر تھے، ان کے نام لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے منانم، فراق گورکھپوری کا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے خطوط کا نام، مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو منٹو کے خطوط ندیم کے نام۔ اور یہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ ہے صلیب میرے دریچے میں۔ صلیب میرے دریچے میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ یہ TGT میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے کس کے؟ فیض احمد فیض کے۔ پطرس بخاری کے خطوط ہیں، پطرس کے خطوط۔ اور صفیہ اختر، موسٹ امپورٹنٹ ہے، صفیہ اختر، یہ خطوط کا مجموعہ، ان کے خطوط کا مجموعہ زیر لب ہے۔ تو زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ؟ صفیہ اختر کے۔ اب چلیے TGT میں الگ الگ TGT کے امتحانات میں پوچھے گئے سوالات، جیسے کہ یہ PGT سن 2018 میں اتر پردیش کے پوچھا گیا تھا۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے، ٹھیک ہے۔ مئی 1946 کو قلعہ احمد نگر کی جیل سے انہوں نے لکھا تھا اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا جو سوال ہے، غبار خاطر میں شامل ابوالکلام آزاد کے خطوط کس کے نام لکھے گئے؟ ابھی میں نے بتایا، حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، ٹھیک ہے۔ TGT سن 2021 میں یہ سوال آیا تھا۔ یہ سوال جو آیا تھا وہ TGT سن 2018 میں آیا تھا کہ صلیب میرے دریچے میں اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے کس کے؟ فیض احمد فیض کے۔ تو صلیب میرے دریچے میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے فیض احمد فیض کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل میں جو خط لکھے تھے وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ تو وہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے، غبار خاطر کے نام سے، مئی 1946 میں، ٹھیک ہے، 1946 میں یہ خطوط شائع ہوئے تھے۔ اگلا سوال کہ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ تو نہایت آسان سا سوال ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، کس کے؟ مرزا غالب کے، ٹھیک ہے، مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ۔ اس کے علاوہ عود ہند بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو معلیٰ کے نام سے اگر آپ سے پوچھ لے کہ کس کا رسالہ ہے، ٹھیک ہے، اردو معلیٰ رسالہ کس کا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کمنٹ میں لکھو۔ چلو، کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا؟ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا غلام رسول مہر کے نام جو خط انہوں نے لکھا تھا، اس میں صاف صاف انہوں نے یہ بات کہی، کس نے؟ مرزا غالب نے، کہ میں نے وہ انداز تحریر اپنایا ہے، ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ تو مرزا غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو نقوش زندہ سجاد ظہیر کے
خطوط کا مجموعہ ہے۔ سجاد ظہیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد لندن میں ڈالی تھی۔ تصنیف مکاتیب غالب، یہ کس نے مرتب کیا؟ مکاتیب غالب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، لیکن مرتب کس نے کیا تھا بتائیے؟ تو امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا تھا۔ بی والا آپشن ہمارا جواب ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ سے اردو کے جو اہم خطوط کے مجموعے تھے اور وہ خطوط کس نے لکھے سب کچھ آپ کو بتایا۔ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اردو معلق خطوط کا مجموعہ تو ہے مرزا غالب کے، لیکن یہ رسالہ کس کا ہے اور کہاں سے نکلتا تھا اور کب نکلتا تھا؟ اگر یہ بھی بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو رسالہ اردو معلق کون، کب اور کہاں سے نکالتا تھا، آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔